अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे, लेकिन खुशबाश का वर्ड आज हम नहीं बोल सकते क्योंकि हमारे मुल्क में जो कुछ हुआ है उसके बाद ये लफ्ज़ बोलना बहुत ही तकलीफ दे है। जनाब, स्क्रिंड का जो वाक़या है, स्क्रंड या स्क्रिंड नाम है जगह का, बलूचिस्तान के अंदर या कोयटा के अंदर, तो वहाँ पे जो हादसा पेश आया है उसके बारे में भी बात करेंगे, जो धमाके हुए उसके बारे में भी बात करेंगे और कुछ ख़तरनाक किस्म की खबरें आप तक पहुँचानी है। और इसके ऊपर हमारे कुछ सहाफ़ी हज़रात जो हैं वो सियासत कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली उसमें हामिद मीर जो हैं वो सर फ़हरिस्त हैं, उस पे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो 4 अफराद की हलाकत का मामला हुआ है, यानी स्क्रंड के अंदर ये जो जगह है, यहाँ पर रेंजर्स और पुलिस का डायरेक्ट तसादुम हुआ लोगों के साथ। और जब तसादुम हुआ तो जो गांव के लोग थे उनमें से 4 अफराद की डेथ हो गई मौके पे, जबकि रेंजर्स के और जो पुलिस के हजरात हैं उनमें से भी कुछ लोग शहीद हुए, उधर से भी कुछ लोग शहीद हुए। सब अपने लोग थे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसके ऊपर भी सियासत की गई और सारा का सारा मलबा जो है वो हमेशा की तरह आर्मी के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, रेंजर्स के ऊपर डाल दिया गया कि ये उन्होंने करवाया है। कहा गया कि रेंजर्स की तरफ से जिन लोगों को शरपसंद बताया गया है वो लोग शरपसंद नहीं है, बल्कि इसमें हामिद मीर जो है वो मेन रहे। तो मैं आज आपके सामने जो है ये खबर रखती हूँ कि असल खबर है क्या। असल खबर ये है कि जो एसएसपी हैं हैदर रजा, उनसे पूछा गया, उन्होंने ये बताया है कि पुलिस और रेंजर्स ने मतलूब दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए गुज़श्ता रोज जो है वो गांव है जी माड़ी जलबानी, वहां पे कार्रवाई की। और यानी 4 दिन पहले इन्होंने कार्रवाई की। अब जब कार्रवाई की तो पुलिस और रेंजर्स ने जो ही घरों के सर्च ऑपरेशन शुरू किए, क्योंकि पुलिस और रेंजर्स के पास, आपको पता है कि इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो माफियाज हैं उनके खिलाफ क्रैकडाउन हो रहा है, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ, तो उनके पास कोई इस तरह की रिपोर्ट्स थी कि इस तरह के लोग जो हैं वो इस गांव के अंदर छुपे हुए हैं। जब वो वहां पर आए और मकामी लोगों से उन्होंने कहा, तो मकामी लोगों ने बताया जाता है कि उनके साथ ताउन नहीं किया। जब ताउन नहीं किया तो उन्होंने कहा कि जी हमारे पास सर्च वारंट्स हैं और हम हर घर की तलाशी लेंगे। इस पर लोगों के साथ उनका शदीद झगड़ा हुआ। अब हुआ क्या कि गांव वालों ने मुजाहमत की और काफी जो मुश्तिल अफराद थे उन्होंने पुलिस और रेंजर्स के ऊपर पथराव करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो लोग क्रिमिनल लोग नहीं थे, आम लोग थे, तो उन्होंने पुलिस और रेंजर्स को क्यों इजाजत नहीं दी कि उनके घर पे जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जाए, या उनको ऐसा क्या डर था कि उन्होंने बदले में हमारे इदारों के ऊपर जो है वो पथराव शुरू कर दिया। मज़ाहमत जब हुई तो पुलिस एहलकार जो थे वो तो गांव से बाहर आ गए, लेकिन रेंजर्स एहलकार, क्योंकि आपको पता है पुलिस का जहां पे मामला खत्म हो जाता है फिर वो रेंजर्स को कहती है, और रेंजर्स के पास इस वक्त सिंध के अंदर जो है वो मुकम्मल कंट्रोल हासिल है। अब इन्होंने रेंजर्स एहलकारों को कहा कि मुश्तिल अफराद ने जो तशद्दुद का हमें निशाना बनाया है पुलिस वालों को, सरियों और डंडों के वार करके उन्होंने रेंजर्स के भी 5 अफराद को हलाक कर दिया। यानी बताया जाता है कि रेंजर्स के जब अफराद गए उन्होंने आम आवाम को समझाने की कोशिश की कि हमें यहाँ पे आप सर्च वारंट है, हमें घर की तलाशी लेने दें, तो उन्होंने उल्टा उनके ऊपर हमला कर दिया। अब रेंजर्स के जो 5 एहलकार हैं जब उनको जख्मी किया तो उसके बाद फिर जनाब क्या हुआ कि रेंजर्स ने अपने दिफा में, जो अभी तक का बयान है उसके अकॉर्डिंगली, रेंजर्स ने अपने दिफा में फायरिंग शुरू कर दी। और जब फायरिंग की तो फिर उस गांव के जो 4 अफराद हैं वो जो हैं वो जान से चले गए, और जो मजीद 4 हैं वो जख्मी हो गए, यानी 4 जख्मी हो गए, 4 जान से चले गए। इसके ऊपर क्या हुआ कि वो सारे जो मुजाहिरीन थे उन्होंने जनाब स्क्रंड बाईपास के ऊपर जो है वो लाशें रख के धरना दे दिया, और धरना दे के उन्होंने कहा कि हम नहीं अब यहाँ से उठेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई, वहां पर जाहिर बात है अनरेस्ट पैदा हुआ। मुजाहिरीन के मुतालबे जो थे उस पर 4 अफराद की हलाकत का जो मुकदमा है उसको दर्ज कर लिया गया, और मुकदमे के अंदराज के बाद जो है स्क्रंड बाईपास पर धरना जो है वो फाइनली खत्म कर दिया गया। लेकिन वो इस शर्त के ऊपर खत्म किया गया कि आप जो है वो इसकी तहकीकात करेंगे, और तहकीकाती कमेटी जो है वो बिठाई जाएगी, और जब तहकीकाती कमेटी बिठाई जाएगी तो उसके बाद जो चीजें हैं वो सामने आ ही जाएंगी। और ये जो गांव है माड़ी जलबानी, इसमें मकतूलीन के जो नमाज जनाजा है वो भी अदा कर दी गई और बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत भी की। लेकिन साथ ही जो है वो हमारी जो रेंजर्स हैं, हमारे जो इदारे हैं, उनके खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा जो है वो शुरू हो गया। ये आदिल बाजा से लेकर जितने भी बाहर के मुल्कों में पनाह लेकर बैठे हैं, इन्होंने फौरन कहना शुरू कर दिया कि ये सब तो आईएसआई ने करवाया है, ये तो जी हमारे इदारों ने करवाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हामिद मीर भी इसमें पेश रहे। हामिद मीर ने एक ट्वीट किया जो स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहा है। उन्होंने कहा कि स्करण में छापे के दौरान एक मुश्तिल हजूम पर रेंजर्स की फायरिंग से 4 देहाती मारे गए जिन्हें दहशतगर्द करार दे दिया गया। मतलब उनका कहने का मकसद यह है कि वो दहशतगर्द नहीं थे, जबकि उनको दहशतगर्द करार दे दिया गया।
حالانکہ ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. اس واقعے کی فوری تحقیقات کی ضرورت ہے. اپنے ہی لوگوں کے ساتھ تصادم کی پالیسی انتہائی قابل مذمت ہے. تو جناب یہ فیصلہ جو ہے یہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. میرا کام ہے جی نیوٹرل رہتے ہوئے آپ کو دونوں سائڈز کی خبر دینا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ پولیس نے کیا کیا, میں نے آپ کو بتا دیا رینجرز نے کیا کیا, میں نے آپ کو بتایا گاؤں کے لوگوں نے کیا کیا, اور اس کے بدلے میں رد عمل کے طور پہ رینجرز نے کیا کیا. اور جب کیا تو پھر اس کے بعد مقدمہ بھی درج ہوا, تحقیقاتی کمیٹی بھی قائم ہوئی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر جو باہر سے بیٹھے ہوئے چند شر پسند عناصر ہیں جو سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کے بارے میں صرف اتنا ہی کہیں گے کہ شیم آن دم. لیکن ان کو وہ کہتے ہیں نا, شرم تم کو مگر نہیں آتی. کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ہمارے ملک کے اندر ساری دہشت گردی ہو رہی ہے, یہ جو سارا انریسٹ ہے, اس کے اندر نیازی صاحب کا بہت بڑا حصہ ہے. اب آپ کہیں گے کہ ہاں بھائی زنیرہ نے تو بس نیازی صاحب کا نام لینا تھا, تنقید کرنی تھی تو اس نے ان کا نام لے لیا. کیوں میں کہہ رہی ہوں, میں ثبوت کے ساتھ بات کرتی ہوں. میں ابھی آپ کو نیازی صاحب کا کلپ بھی سنواتی ہوں. یہ ٹی ٹی پی کے افراد جو ہیں یہ ہمارے ملک کے اندر جو ہے انریسٹ پیدا کر رہے ہیں, اور جب یہ پکڑے ہوئے تھے ہمارے اداروں نے تو ان کو چھڑوانے والے کون تھے؟ نیازی صاحب تھے. اس وقت کے تمام اخبارات کے اندر یہ خبر بھی چھپی ہوئی تھی کہ گڈ جسچر کے طور پہ انہوں نے جو ہے ان افراد کو نکالا تھا. پھر اس کے بعد آپ دیکھو کہ افغانستان کے اندر جو اس طرح کے لوگ تھے شر پسند, ان کو لا کے پاکستان میں بسایا, اور جو پاکستان میں تھے ان کو جذبہ خیر سگالی کے تحت انہوں نے افغانستان بھیجا بغیر کسی سزا کے. نہیں یقین آتا, ذرا سنیے کہ نیازی صاحب کیا فرما رہے ہیں. دیکھیں چوائسز پاکستان کے پاس کیا تھی جب افغانستان کے اندر طالبان رجیم کا ٹیک اوور ہوا. اب یہ ٹی ٹی پی کو افغان طالبان کہہ رہے ہیں واپس لے کے جاؤ. ان کے کوئی 30 سے 40 ہزار لوگ تھے جو افغانستان شفٹ کر گئے تھے, اور جس میں 5-6 ہزار فائٹرز بھی تھے. اب جب وہاں چلے گئے تو افغان طالبان نے کہا واپس لے کے آؤ, آپ کے لوگ ہیں. اب جب انہوں نے کہہ دیا واپس آئے تو ہمارے پاس کیا چوائسز تھی؟ یا ہم ان کو کھڑا کر کے مار دیتے, سب کو قتل کر دیتے, یا ان کو ریہیبلیٹیٹ کرتے. اور تو جی آپ لوگوں نے ثبوت دیکھ لیا. اچھا, اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کتنی شرم کی بات ہے کہ آج ہمارے ملک میں عید میلاد النبی کے موقع پہ جس طرح سے دھماکے ہوئے ہیں. اس کے پیچھے کی ریزن کیا ہے؟ ایک تو شر پسند عناصر کی طرف سے یہ میسج دینا کہ جس نبی کو آپ مانتے ہو ہم ایسے دن پہ اپنا شر پھیلائیں گے. دوسرے نمبر پہ یہ جو ہمارے ملک کے اندر انریسٹ پیدا کر رہے ہیں, یہ کون سی قوتیں ہیں ان کے بارے میں اچھے طریقے سے آپ جانتے ہیں. تیسرے نمبر پہ اس کی ریزن یہ ہے کہ حافظ صاحب کا ڈنڈا, کیونکہ جتنے بھی مافیاز ہیں ان کے خلاف اب چل رہا ہے, تو اس کا ریئیکشن تو اب سامنے آنا ہے. یہ افغانستان سے بھی آپ نے دیکھا پچھلے دن کچھ دن پہلے جو ہے فائرنگ ہوئی. پھر آپ نے دیکھا کہ انہی دہشت گردوں نے جناب چترال کے اندر جو ہے وہاں پہ جا کے بھی انہوں نے حملہ کیا, وہاں سے ان کو پسپائی ہوئی. اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آج انہوں نے یہ حرکت کروائی. اس کے اوپر جو ہے وہ کور کمانڈر پشاور جو ہیں, ان کا ویڈیو آپ ساتھ سکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے. انہوں نے لوگوں کو کہا کہ جو عید میلاد النبی کے دن اس طرح کی حرکت کرتے ہیں وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتے, وہ خوارج بھی نہیں کہلانے کے قابل, بلکہ وہ خوارج سے بھی بدتر ہیں. اور کیا انہوں نے کہا, ہیو اے لک. اپنے کو پھاڑ سکے اور اس مبارک دن کی اس کو آپ کیا کہیں؟ صرف اس چیز کو مجھے جواب دے دے. کوئی مسلمان اس چیز کا جواب دے دے کہ اس کو آپ کیا کہیں. اس کو تو خوارج بھی نہیں کہنا چاہیے, خنزیر کہنا چاہیے. اور یہ اللہ میاں کی طرف سے جو ہے نا ان کے بارے میں حکم ہے, اور ایک ہی حکم ہے کہ ان کو قتل کرو, اور کوئی حکم نہیں ہے ان کے بارے میں. اور صاف صاف یہ بتایا کہ اتنی کی داڑھی ہوگی اور یہ ہم سے شاید زیادہ نماز پڑھتے ہوں, قرآن شاید زیادہ جانتے ہو, بے گاہ ہو جائے گی. اس کو کیا کہہ سکتے ہیں بندہ. اچھا جی, اب میں آپ کو سب سے بڑی خبر جو ہے وہ دینے جا رہی ہوں, اور وہ یہ ہے کہ نواز شریف وطن واپس آنا چاہتے ہیں. 21 اکتوبر کو وہ مینار پاکستان پہ آئیں گے اور اپنی جو آگے کی پالیسی ہے اس کا اعلان کریں گے. اس سے پہلے میں آپ کو ان کے چنکس سنوا چکی ہوں, ان کی تقریر سنوا چکی ہوں, جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ جناب ہر صورت جو ہے وہ ہم جنرل باجوہ اور فیض کے خلاف جو ہے وہ کارروائی چاہتے ہیں. اس کے اوپر آج جو اسحاق ڈار ہیں انہوں نے بھی اپنا رد عمل دیا ہے, اور رد عمل دیتے ہوئے انہوں نے کہا, آسمان کی طرف اشارہ کر کے نواز شریف نے کہا تھا کہ میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ اب دیکھیں کتنی جلدی ایکسپوز ہو گئے ہیں. اسحاق ڈار نے کیا کہا یہ تو میں آپ کو سنواتی ہوں, لیکن اس سے بھی بڑی خبر یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ادارے ہیں وہ اس بات پہ مان گئے ہیں, کہ نواز شریف کی اس بات کو مان گئے ہیں کہ ٹھیک ہے, چاہے کوئی جنرل ہو چاہے کوئی جج ہو, اس کے خلاف اب ہم کارروائی کریں گے. لیکن یہ بھی میں آپ کو اندر کی خبر بتا دوں کہ جنرل باجوہ کے خلاف نہیں کریں گے, البتہ جنرل فیض کے خلاف کریں گے. اور یہ مبینہ طور پہ خبر ہے میرے پاس,
اب وہ کریں گے یا نہیں کریں گے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس کے اوپر سنا ہے کہ میوچل کنسنسس ہو گیا ہے. اور یہ بھی خبر ہے کہ یہ جو نصور صاحب ہیں وہ ڈیم والے بابا جی، وہ والے ججز یا ریٹائرڈ صاحب یا بدیال صاحب، ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی. اور یہ چیمہ گوئیاں اب سٹارٹ ہو گئی ہیں، تو آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد ان کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہوگی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ اسحاق ڈار کیا کہہ رہے ہیں. لیڈر بیانیہ طے کرتا ہے. میری سوچ ہو سکتی ہے، لوگوں کی سوچ ہو سکتی ہے، لیکن 10 بیانیہ نہیں ہوتے، لیڈر کا بیانیہ ہوتا ہے. اور لیڈر نے تو آج نہیں 2017 میں کہہ دیتا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. میں نے تو آپ کو ابھی عرض کیا ہے کہ آپ دیکھیں کہ کتنی جلدی لوگ کریکٹر ایکسپوز ہوئے. کبھی اتنی جلدی ایکسپوز ہوئے پھر کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ایکسپوز کیا ہے تو صرف ایکسپوز کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے اکاؤنٹ بھی سیٹل کروائیں گے. کوئی کہیں چھپ رہا ہوتا ہے، کوئی سوشل گیدرنگ سے کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے، تو وہ کیا ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. اچھا آپ نے دیکھا، لیکن اس سے بھی بڑی ایک مزیدار خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلے تو نون لیگ اس چیز کا مطالبہ کر رہی تھی نا کہ جنرل باجوہ اور فیض کے خلاف جو ہے وہ کاروائی ہونی چاہیے. لیکن جنرل فیض جو ہیں وہ بڑے لاڈلے رہے ہیں کس کے؟ خان صاحب کے. کیونکہ خان صاحب جو تھے انہوں نے جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں یعنی کہ جنرل عاصم منیر، جب یہ ڈی جی ISI تھے تو ان کو ہٹا کر ان کی نوکری پہ لات مروا کے انہوں نے جنرل فیض کو ہائر کیا تھا. اور جنرل فیض نے ہی فیصل آباد دھرنا جو ہے وہ کروایا تھا. یعنی کہ ہر وہ کام جنرل فیض نے کیا جو ان کی ڈومین سے باہر نکل کر ایکسٹرا فیور دینے والی بات تھی نا، وہ انہوں نے خان صاحب کو دی. لیکن اس کے باوجود آج جو شعیب شاہین ہیں انہوں نے بھی جنرل فیض کے خلاف جو ہے وہ کہہ دیا کہ جی کاروائی ہونی چاہیے. کیا کہا خود ہی سن لیجئے. شاہزیب صاحب، بات یہ ہے کہ جب آپ عمل درآمد کی بات کرتے ہیں تو آپ سلیکٹیو عمل درآمد کی بات نہیں کر سکتے. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں بندے کو چھوڑ دیا جائے اور فلاں کو رکھ لیا جائے. لیٹ دی لا ہیز ٹو ٹیک اٹس اون کورس. قانون کی نظر میں سب برابر ہیں. جو قانون کی نظر میں جو پروسیڈنگز ہوتی ہیں قانون کے مطابق whosoever is involved، آئین کے مطابق، قانون کے مطابق اس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے جو بھی اس میں ہو ماضی میں. لیکن اس سے زیادہ آج بھی اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. آج کے جو حالات ہیں اس پہ زیادہ انفورس کرنے کی ضرورت ہے. چونکہ ماضی میں تو غلطیاں ہوئی، ہو گئی، ختم ہو گئی نا. آج وہ تسلسل ہے. اچھا جی، اب میں آپ کو پروپیگنڈے کے بارے میں بات کر رہی ہوں، PTI کے بارے میں بات کر رہی ہوں. تو ہو کیسے سکتا ہے کہ ملک کے اندر کوئی اچھا کام ہو رہا ہو یا کوئی برا کام ہو رہا ہو اور اس کے اوپر وہ پروپیگنڈا نہ کریں. اب تازہ ترین ان کی جعل سازی جو ہے وہ سامنے آئی ہے. تازہ ترین جعل سازی ان کی یہ سامنے آئی ہے کہ جب پاکستان اس وقت سوگوار حالت میں ہے، ملک کے اندر دھماکے ہوئے ہیں، رینجرز کا وہاں مسئلہ چل رہا ہے، تو ایسے میں اس وقت پہ یہ شخصیت پرست گروہ جو ہے اس نے 3 سال پرانی ایک ویڈیو کو شیئر کیا اور شو ایسے کیا کہ جیسے یہ آج کی ویڈیو جس کے اسکرین شاٹس اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں، جس میں انہوں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے اور لکھا کیا ہے انہوں نے. میں ذرا ان کا ٹویٹ آپ کو پڑھاتی ہوں. ایک تو انہوں نے لکھا، اللہ اکبر، کیا ہو گیا ان وردی والوں کو، اپنے ہی لوگوں پہ گولیاں برسا دیں. اصل میں یہ جو رینجرز والا واقعہ پیش آیا اسکرنڈ میں اور دوسرا جو واقعہ ہوا ہے اس کو یہ رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ جوڑ کر کہ یہ دیکھیں رینجرز جو ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر جو ہے وہ گولیاں چلا رہی ہے. دوسرا یہ PTI سینٹرل کا ان کا ایک ٹویٹر ہینڈل ہے جہاں سے انہوں نے لکھا کہ ویک اپ کال، ایون دا اسرائیلی فورسز ڈو ناٹ شوٹ پیلسٹینین اوپنلی لائک دس. کہ اسرائیلی بھی اس طرح اوپنلی نہیں مارتے جس طرح کہ ہمارے جو رینجرز والے ہیں وہ مار رہے ہیں. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو شرم نہیں آتی. یہ ویڈیو کوئی اور ہے، کسی اور ویڈیو کے اسکرین شاٹ لے کر یہ لگا کے اس کو جوڑ رہے ہیں لوگوں کو مشتعل کرنے کے لیے. اور یہ مشتعل کرنے والا جو معاملہ ہے یہی حرکت انہوں نے 9 مئی کو کی تھی. تو پھر بعد میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب ہم تو اس چیز میں شامل نہیں ہیں. تو پھر بندہ ان کے بارے میں کیا بات کرے؟ ان کے بارے میں تو بس یہی بات کی جا سکتی ہے کہ ارشد شریف مرحوم جو ہیں، جن کو یہ بڑا مانتے ہیں، جن کو یہ اپنا مرشد مانتے ہیں کہ ارشد شریف بڑے اچھے بندے تھے، تو اگر وہ اچھے بندے تھے نا تو انہوں نے یہ بتایا تھا کہ سعید معید یوسف ہی نہیں بلکہ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر، حفیظ شیخ، سب کن کن بیرونی ممالک میں جو ہے وہ اداروں میں ملازمت کرتے ہیں اور کیسے وہ پاکستان کو جو ہے وہ ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں. یہ ذرا ویڈیو دیکھیے. وداؤٹ آل دیز لنکیجز اینڈ دس ایکسٹرا بیگیج. اب معید یوسف صاحب USIP میں وہاں پہ کام کر رہے تھے. صرف جو ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے اپوائنٹمنٹ کی، جنہوں نے ڈیو ڈیلیجنس اس پہ کرنی تھی، انلیس کہ کسی بڑے صاحب نے کہا کہ اے یار معید یوسف نو رکھ لو، بڑا چنگا منڈا ہے، ساڈا کیس بڑا چنگا آرگو کردہ رہا ہے بیٹھ کے.
انلیس یہ والی چیز ہو پھر تو آپ کے ڈیو ڈیلیجنس ساری بائی پاس ہو جاتی ہے, کیونکہ کسی کی لائکنگ, پرسنل لائکنگ ڈس لائکنگ پہ آ کے اگر یہ عہدے بٹنا شروع ہو جائیں, جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ موئی جوس نے کہا جی میں تو اپنے پیرنٹس کا خیال رکھنے آیا تھا, تو وہاں پہ ہو سکتا ہے کسی بڑے صاحب سے ملاقات ہوئی ہو, ان بڑے صاحب کو پسند آ گیا ہو, انگریزی اچھی بولی ہو اور کر دیا, ڈیو ڈیلیجنس کا پروسیس کدھر گیا. جی تو جناب آپ لوگوں نے دیکھ لیا, اور اس کے بعد اب باری ہے آج کی آخری خبر کی. آخری خبر یہ ہے کہ کل کے ویڈیو میں نے آلریڈی آپ کو بتایا تھا, یہاں پہ اسکرین کے اوپر بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پوری دنیا کے اندر, خاص طور پہ یو اے ای کے اندر اور سعودی عرب کے اندر جتنے بھی بھکاری حضرات ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن چل رہا ہے, لیکن وہ سارے بھکاری جب اکٹھے کیے گئے تو ان میں سے جو 90% کا تعلق ہے وہ پاکستان سے نکلا, اور ان سب کو جو ہے وہ اب وہاں پہ ان کے خلاف مقدمے درج ہونا شروع ہو گئے ہیں, ان کے ملک کے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہیں. مگر مزیدار بات یہ ہے کہ ایسے میں یہاں ہمارے پاکستان کے اندر اس طرح کے گروپس کام کر رہے ہیں جو باقاعدہ فیملیز کو یہاں سے بھیک مانگنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں, اور ایسی ہی ایک فیملی جو ہے وہ پکڑی گئی ہے, اور اینڈ ٹائم پہ یہ 16 افراد جس میں مرد و زن یعنی عورتیں, بچے, مرد سب شامل تھے, اور جب یہ اینڈ ٹائم پہ جا رہے تھے اور ان سے انٹیروگیٹ کیا گیا کہ آپ لوگ ادھر کیا کرنے جا رہے ہو, تو ان کے کچھ لوگوں نے منہ سے اگل دیا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے جا رہے, ہم بھیک مانگنے جا رہے ہیں, اور جو لوگ ہمیں بھیج رہے ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ ڈیل کی ہوئی ہے کہ اتنی پرسنٹیج آپ کی ہوگی, اتنی پرسنٹیج ہماری ہوگی. تو اب فائنلی ان لوگوں کے خلاف مقدمہ درج ہو گیا ہے, اور یہ پتہ لگایا جا رہا ہے کہ کس طرح کے پاکستان کے اندر گروپس ہیں جو اس طرح کے لوگوں کو تیار کر کے بھیک کے نام پر باہر بھیجتے ہیں. اور یہ جو دھندا ہے نا ان کا, یہ آج سے نہیں چل رہا, میں اپنے بچپن سے یہ بات سنتی آ رہی ہوں. پہلے شاید اس کو رپورٹ نہیں کیا گیا, میں نے اپنے فیملی ممبرز کو بہت بار یہ سنا ہے, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو, کہ جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو بڑی شرم آتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا پیسے مانگتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے سالوں سے یہ جاری تھا, لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کے اوپر اب آواز اٹھنے لگی ہے, اور اب یہ لوگ گرفتار ہوں گے اور ان کو سزائیں ہوں گی. افسوس کی بات ہے یار, کس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. بہرحال یہ تھیں آج کی تمام خبریں. اب باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ جتنی بھی خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ان سب کے بارے میں آپ کا کیا سوچنا اور سمجھنا ہے. جو بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں کامنٹ سیکشن میں آئیے شیئر کیجیے, پرسنلی جواب دوں گی. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.